बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं उस जमाने में मरी में सुकून हासिल करने गया हुआ था। मेरी ये आदत रही है कि मैं अपने आप में गुम हो जाना चाहता हूँ। तन्हाई मिल जाए तो उसे अपनी रात का हिस्सा बना लेता हूँ। मरी के इर्द गिर्द के इलाके मुझे शुरू से ही पसंद रहे हैं। पुरफिजा मकाम, दूर तक फैली हुई खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ियाँ, उस इलाके के महसूस परिंदे और उनकी आवाज़ें, एक अज़ली और अब्दी खामोशी, पहाड़ियाँ चढ़ते और उतरते हुए लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे, ये सब मेरे एसाब को तकवीत दिया करते हैं। मरी से कुछ फासले पर एक होटल है, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मुकाम पर। मैंने उस होटल में कमरा ले लिया था और ज़िंदगी के उस रुख को एंजॉय कर रहा था जिसमें कोई शोर नहीं था, कोई अफरा तफरी नहीं थी। आमतौर पर उन इलाकों में मौसम सर्द रहता है, इसलिए सुबह सवेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। ये दस्तक होटल के किसी मुलाजिम की होती है जो आपके लिए बाल्टी में गर्म पानी लेकर आता है। वो मुलाजिम साफ सुथरा और बाशऊर सा एक नौजवान है। मैंने उसका नाम दरियाफ्त किया। खलील नाम है जनाब। उसने बड़े अदब से जवाब दिया। वो इस दौरान बाथरूम में पानी की बाल्टी रख चुका था। कब से इस होटल में मुलाजिम हो? मैंने पूछा। 6 साल हो गए हैं जनाब, उसने बताया। यहाँ से पहले स्कूल में होता था। स्कूल में? जी, मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि यहाँ की मुलाजमत करना पड़ी। बस अल्लाह का शुक्र है कि गुजर हो जाती है। बाबा जी की दुआओं ने भी सहारा दे रखा है। बाबा जी? कौन बाबा जी? तुम्हारे वालिद? नहीं जनाब, वालिद का तो इंतकाल हो चुका है। उसने बताया। ये बाबा जी कोई और है, बहुत जबरदस्त आदमी है। बहुत दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। इन इलाकों में ये एक आम सी बात थी। तरह तरह के पीर और फकीर हुआ करते हैं। खैर, अब तो ये वबा शहरों में भी बहुत आम होती जा रही है। हलील से उसके बाद अक्सर बातें हुआ करती। कमरे से बाहर एक लॉन सा बना हुआ था जहां कुर्सियां और मेजें रखी गई थी। वहां बैठकर चाय पीते रहते और दूर दूर तक फैली हुई खूबसूरत वादियों को देखते रहते। मैं अमूमन शाम के वक्त आकर बैठ जाता। हलील मेरे लिए चाय लेकर आ जाता और फिर इधर उधर की बातें भी करते रहते। हलील ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसका पस मंज़र क्या है, वो किस गांव से है और उसके घर में कितने अफराद रहते हैं, वगैरह वगैरह। एक बार मैंने उसके बाबा जी के बारे में पूछा, क्या तुम्हारे बाबा जी भी इसी इलाके के हैं? नहीं जनाब, वो तो कहीं बाहर से आते हैं, उसने बताया। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी बातें दिल पर बड़ा असर करती हैं। इस इलाके के अलावा दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं और वो सबको तावीज़ देते होंगे। नहीं जी, उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं। वो किसी को कुछ भी नहीं देते। तो फिर क्या करते हैं? मशवरे देते हैं, कुछ पढ़ने और अमल करने के लिए बता देते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। क्या तुम मुझे अपने उन बाबा जी के पास ले जा सकते हो? मुझे अब कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होने लगी थी। क्यों नहीं जी, उनके पास जाने पर कोई पाबंदी नहीं। कल मेरी छुट्टी है, अगर आपको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलिएगा। दूसरे दिन मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर हलील के साथ चल पड़ा। तजस्सुस के मानी जानना है और इंसान सदियों से बहुत कुछ जानने और पाने में लगा हुआ है। ये तजस्सुस ही तो है जो इंसान को चांद पर ले गया। ये सफर पैदल ही तय हो रहा था और ऊंचे नीचे रास्ते जिनके दरमियान से बहुत एहतियात से गुजरने की जरूरत होती है। हर कदम पर खूबसूरत मनाजिर अपनी ट्रांस में लाने की कोशिश करते हैं। वादियां आवाजें देती हैं, आओ और मुझ में समा जाओ। इंसान पर फौरी तौर पर न जाने कैसी कैफियत तैरी हो जाती है। खूबसूरती इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। खूबसूरती इंसान को अंधा नहीं करती बल्कि भटका देती है। इसलिए हलील कह रहा था, साहिब इधर उधर मत देखें, बस चलते रहिएगा।
اور میں اس کے نقشے قدم پر چلتا گیا۔ اونچی نیچی پگڈنڈیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آخر ہم ایک پل کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں ایک ایسا بازار تھا جہاں پر ایک سڑک تھی، اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی تھی جن میں ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھی۔ اس بازار کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی جو اس بابا جی کا حجرہ تھا۔ خلیل مجھے وہیں ٹھہرا کر شاید اجازت لینے کے لیے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی جلد ہی ہو گئی۔ احسان صاحب، بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں خلیل کے ساتھ بابا جی کے حجرے میں پہنچ گیا اور بابا جی کو دیکھتے ہی میرے اوسان ہتا ہونے لگے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ تو اقبال تھا۔ اقبال حمید، میرا دوست، میرے کالج کے زمانے کا ساتھی، لیکن وہ نابینا ہو چکا تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اقبال اگر یہ وہی تھا تو آنکھوں سے محروم شخص تھا۔ میں نے بکھلا کر خلیل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس حجرے سے باہر لے آیا۔ اس وقت مجھ پر ایک اضطرابی سی کیفیت طاری تھی۔ یہ بتاؤ، کیا تمہارے اس بابا جی کا نام اقبال ہے؟ جی ہاں، اس نے گردن ہلائی۔ ان کا یہی نام ہے۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ ہاں، میں نے گہری سانس لی، بہت اچھی طرح۔ لیکن تم ان کے سامنے کچھ بھی مت بولنا۔ ہم پھر حجرے میں واپس آ گئے۔ اس وقت میری حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ اقبال کو میں برسوں کے بعد دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ اچانک گم ہو گیا تھا۔ ہم دوستوں نے اسے کتنا تلاش کیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ لیکن اب اسے اتنے برسوں کے بعد ملا بھی تو اس انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ خدا کی پناہ، اس کے چہرے پر کتنا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ ہلکی سی داڑھی اور روشن چہرے نے اس کی شخصیت میں مقناطیسی کشش پیدا کر دی تھی۔ آنکھوں کی کمی کا احساس ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بابا جی ہوٹل والے صاحب آ گئے ہیں، میرے اشارے پر خلیل نے بتایا۔ ہاں، اقبال نے اپنی بے نور پلکیں جھپکائی، پھر ہماری طرف چہرہ کر لیا۔ نہ جانے کیوں برسوں کے بعد بولتے دوست کی بو آ رہی ہے۔ کون ہے یہ ہوٹل والے صاحب؟ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اقبال کا ہاتھ تھام لیا۔ اقبال، یہ میں ہوں، احسان خان۔ سنی؟ اس نے ایک چیخ سی ماری۔ میرے دوست، یہ تم ہو؟ خلیل ایک سمجھدار انسان تھا۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر جلدی سے باہر چلا گیا۔ اقبال نے مجھے بھینچ لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے۔ برسوں کے بعد اقبال کے جسم کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ اقبال، تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ تم یہاں کب سے ہو؟ ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر گئے تھے۔ سب بتاؤں گا سنی، سب بتاؤں گا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو تھپتھپایا۔ تم ایسا کرو، اپنے ہوٹل سے یہاں پر آ جاؤ۔ نہیں، ہوٹل سے تو نہیں آ سکوں گا کیونکہ میں نے وہاں بقول تمہارے اپنا کاٹ کباڑ پھیلایا ہے، میں نے کہا۔ اقبال میرے لکھنے پڑھنے کے لوازمات اور کتابوں وغیرہ کو کاٹ کباڑ کہا کرتا تھا۔ لیکن میں دن میں کئی گھنٹے تمہارے پاس رہوں گا۔ ابھی تک بلائیں تمہارے تعاقب میں ہیں؟ اقبال نے پوچھا۔ ہاں بھئی، ان سے کب چھٹکارا ہوتا ہے؟ میں نے کہا۔ تم یہ بتاؤ، تم اکیلے ہو؟ ہاں، میں بالکل اکیلا ہوں۔ تو پھر تمہاری دیکھ بھال؟ میں نے پوچھا۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب ہو جاتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے نیاز سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں یاد ہے میں نے کبھی ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود میرا ہر کام ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تو ہے، میں نے اعتراف کیا۔ تم تو ہمیشہ سے پر اسرار رہے ہو۔ نہیں، کوئی پر اسراریت نہیں ہے۔ سیدھا سادہ سا معاملہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر جاؤ تو ساری ذمہ داریاں اس کی طرف ہو جاتی ہیں اور وہ سب کا دھیان رکھنے لگتا ہے۔ اقبال اسی مزاج کا نوجوان تھا۔ ہم کالج میں ایک ساتھ تھے۔ ان دنوں اس کی آنکھیں روشن اور خوبصورت ہوا کرتی تھی، ایسی آنکھیں کہ جن کی گرفت سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ ہم اسے صوفی اقبال کہا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ درویش صفت انسان تھا، بڑی ہی گہری باتیں کیا کرتا، 2 منٹ میں زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھا کر رکھ دیتا تھا۔ بے پناہ عبادت گزار، ان سب باتوں نے اس کی شخصیت میں عجیب سی کشش پیدا کر دی تھی۔ ہم لڑکے لڑکیاں اس کی باتیں سننے کے لیے اسے گھیرے بیٹھے رہتے اور وہ سر جھکائے ہمیں دنیا بھر کی باتیں سناتا رہتا۔ میں اس کا سب سے گہرا دوست تھا۔ اس کے پاس جب بھی فرصت ہوتی وہ مجھ سے ہی اپنی دل کی باتیں شیئر کیا کرتا تھا۔ میں اس کے پس منظر سے بھی واقف تھا۔ وہ ایک تنہا انسان تھا۔ گھر کی صورت میں صرف ایک ماں تھی اور رشتہ دار بھی ہوں گے، لیکن میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔
اس کی ماں سے کئی بار ملاقات ہو چکی تھی، وہ بھی اقبال کی طرح سیدھی سادی اور عبادت گزار قسم کی خاتون تھی۔ ہم سب اقبال کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم سبھی کی مشترکہ رائے تھی کہ ایک دن یہ نوجوان بہت بڑا صوفی بن جائے گا۔ اس نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی، اس کا تعلق بھی اسی کالج سے تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، شاید وہ بھی اقبال کو پسند کرتی تھی، وہ اس کی طرف دیکھا کرتی، لیکن اقبال کے عشق کا یہ حال تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اس کے عشق کی انتہا یہی تھی کہ وہ اس کے سامنے بھی اپنی گردن جھکائے رکھتا۔ یار اقبال، تمہارا یہ عشق میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک دن میں نے اس سے کہا۔ کیوں؟ یہ تو بڑا سیدھا سادہ سا عشق ہے، یہ کیسا عشق ہے کہ تم اس سے ملنا بھی نہیں چاہتے؟ دراصل میں عشق میں سلگتے رہنے کا تجربہ کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں اپنے اندر ایک ایسی آگ دہکانا چاہتا ہوں جو میری نفسانی خواہشات کو جلا کر راکھ کر دے، شاید اس کے بعد میں اصل عشق کی طرف اپنا سفر جاری کر سکوں۔ اب سمجھا، گویا تم عشق مزاجی سے عشق حقیقی طرف جانا چاہتے ہو۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ تو وہ اس قسم کا تھا، زمانے کے گرم سرد سے بے نیاز، خود اپنی ذات میں انجمن بنا ہوا۔ اس کی اس مزاج اور دور رہنے کے باوجود ہم سب دوست اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ الجھنوں کے لیے وہ ایسے ایسے مشورے دیتا کہ ہماری اندر کی آنکھیں کھل جاتی، ہمارے لیے سب کچھ واضح اور روشن ہو جاتا۔ پھر ہمیں یہ پتا چلتا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ والدہ جو اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پل کی طرح تھی، اب درمیان میں وہ پل غائب ہو چکا تھا، اس لیے شاید اس کے اور دنیا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہا تھا، اس لیے وہ غائب ہو گیا تھا۔ اور اب ایک عرصے کے بعد اس شان سے نظر آیا تھا کہ بہت سے لوگ اس کے عقیدت مند تھے، لیکن وہ اپنے عقیدت مندوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی روشن اور خوبصورت آنکھوں کے چراغ گل ہو چکے تھے۔ اقبال، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا گزری ہے تم پر؟ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اپنے بارے میں کیا بتاؤ؟ ہم دیندار قسم کے لوگ ہیں، ہمارے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، وہی معاش کی بھاگ دوڑ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ احسان، میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا، میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ دنیا مجھے ایک سراب کے سوا کچھ بھی نہیں معلوم ہوتی تھی، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور جب یہ خواب ختم ہوگا تو آخرت کی حقیقت کی تلوار میرے اوپر ہوگی۔ اس لیے میں دنیا سے رابطہ ختم کر کے عشق حقیقی میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ اس دنیا سے میرا تعلق صرف والدہ کی وجہ سے تھا، اور جب ان کا وجود ہی نہیں رہا تو پھر کسی اور کا وجود کیسا وجود؟ ہاں، ہم سب کو یہ احساس تھا کہ اب اس دنیا سے تعلق میں نے ختم کر لیا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے محبت کی تھی، اس نے کہا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ میں عشق میں ناکامی کے تجربے سے گزرنا چاہتا تھا، صرف اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ سچا دوست تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، جو کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا، جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تمہارے غائب ہو جانے کے بعد اس لڑکی نے کسی اور لڑکی سے دوستی کر کے پھر اس سے شادی کر لی تھی، میں نے بتایا۔ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اس نے گہری سانس لی، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان گفتگو کا کوئی عنصر نمایاں ہی نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ ایک نارمل اور سچا رویہ تھا۔ میری یہ کیفیت تھی کہ میں پیاس بجھانے کے لیے دوڑتا پھر رہا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ مجھے اپنی تلاش تھی، اور اپنے حوالے سے خدا کی۔ میں اس سے اپنا تعلق اور بھی شدید کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں تھکتا ہوا ان علاقوں میں آ گیا، کیونکہ یہاں سکون تھا، زندگی میں رچ بس جانے والی منافقت نہیں تھی۔ یہ جگہ مجھے بڑی پسند آئی تھی، اور میں یہی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن تمہاری یہ آنکھیں، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ یہ آنکھیں خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ الٹے سیدھے خواب، اس لیے انہیں سزا تو ملنا تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے ایک بزرگ مل گئے تھے، اس نے مزید بتایا۔ انہوں نے میری روحانی تربیت کی۔ تم اتنا سمجھو کہ میں نے ان سے بیعت کر لی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے انسان تھے، انہوں نے مجھے راستہ دکھایا اور میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو مار لیا تھا۔ یہ کہا جائے کہ میں نے اپنی خواہشوں پر قابو پا لیا تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ شاید امتحان کا سب سے بڑا ذریعہ عورت ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کسی عورت کے ذریعے تمہارا امتحان ہوا؟ ہاں، اس نے اپنی گردن ہلا دی۔
لوگ میرے پاس آنے لگے تھے. میں نے جو کچھ سیکھا تھا وہ انہیں بتا دیا کرتا تھا، تعویذ کنڈو کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے حاصل کردہ تھوڑے بہت علم کے ذریعے. اسی دوران ایک لڑکی بھی میرے پاس آ گئی تھی. اس کی ماں میرے پاس لے کر آئی تھی کیونکہ وہ ایک نفسیاتی مریضہ تھی اور گھر والوں کی روایت کے مطابق یہی خیال تھا کہ شاید اس پر کسی اسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے. اور یہیں سے میری زندگی کے سب سے کٹھن امتحان کا آغاز ہو گیا. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. اس کی بے نور آنکھیں سامنے دیوار کی طرف مرکوز تھی، جیسے وہ سوچ رہا ہو. ہاں آگے بتاؤ، میں نے اسے مخاطب کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. اس نے بتایا، ہو سکتا ہے کہ یہ برسوں کی محرومی کا اثر ہو یا واقعی اتنی ہی خوبصورت تھی کہ اس پر سے نگاہ مرکوز ہو کر رہ جائے. میں بھول گیا تھا کہ میں کون سی جگہ پر بیٹھا ہوں اور کتنی ریاضت کے بعد اس مرحلے پر پہنچا ہو. اس لڑکی کے بے پناہ حسن نے مجھے بے اختیار کر دیا تھا. میری تعلیم میرے ہاتھ سے نکلنے لگی تھی. میں نے اس وقت تو اسے کچھ مشورے دے کر اپنے طور پر رخصت کر دیا تھا، لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی بلکہ میرے دل کے آس پاس ہی تھی. وہ جانے کے باوجود گئی نہیں تھی. میری عبادتوں میں اس کے تصور سے حلل ہونے لگا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے میرے پاس آنا جانا شروع کر دیا. میرا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر آ جایا کرتی. خدا ہی جانتا ہے کہ وہ واقعی کسی مرض میں مبتلا تھی بھی یا نہیں. اس نے مجھے مبتلا کر دیا تھا. میں اس کے آتے ہی بے تاب و بے قرار ہو جاتا. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں ہوتی کہ میں اس کی طرف دیکھتا رہوں. مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں تو اس کے سامنے مجبور ہو کر رہ گیا تھا. اقبال بول رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس مزاج کے انسانوں کے دلوں میں جب خلچل پیدا ہوا کرتی ہے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کہاں سے کہاں نکل آتے ہیں. پھر میں نے غور کیا، بہت غور کیا. اقبال نے پھر بتانا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سارا قصور میری آنکھوں کا ہے. یہ آنکھیں مجھے راہ سے بھٹکا رہی ہیں، کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہیں. میں اس کا مطلب سمجھ کر تڑپ اٹھا. میں سمجھ گیا کہ وہ اب کیا بتانے والا ہے. اس کی کہانی اب کس موڑ پر آ پہنچی ہے. خدا کے بندے، تو تم نے اپنے ہاتھوں اپنی آنکھیں ضائع کر دی؟ ہاں، اس نے اداسی سے گردن ہلا دی. کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس لڑکی کو منع کر دوں کہ وہ میرے سامنے نہ آیا کرے. پھر سوچا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. ان آنکھوں کو تو حسن کے ذائقے کی عادت پڑ چکی تھی. وہ نہ صحیح شاید کسی اور کو دیکھنے لگے. یہ سوچ کر میں نے اپنی آنکھیں خود ہی ضائع کر دی. اب میں اس قرب، اس اذیت کا حال کیا بتاؤں. میں بے ہوش ہو گیا تھا. مجھے عقیدت مندوں سے جھوٹ بولنا پڑا کہ کسی حادثے میں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں. مجھے لہو لہان حالت میں مری کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا. آنکھیں تو واپس نہ آ سکی. میں صحت یاب ہو کر واپس آ گیا تھا. اقبال، یہ تم نے بہت برا کیا. میں نے کہا، تمہاری آنکھیں خدا کی دین تھی، عطیہ تھی، اس کی امانت تھی. تم نے امانت میں خیانت کی ہے. تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے. میرے دوست، مجھے اس کی سزا مل چکی ہے، وہ اداس ہو کر بولا. اس سانحے کے بعد وہ لڑکی صرف ایک بار میرے پاس آئی تھی اور جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے تھے کہ میں آپ کی پرہیزگاری، بزرگی اور باتوں سے متاثر ہو کر آتی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بلکہ میں اس لیے آیا کرتی تھی کہ مجھے آپ کی آنکھیں اچھی لگتی تھی. میں ان آنکھوں کو دیکھنے کے شوق میں آپ کے پاس آ جایا کرتی تھی. اور جب آپ کے چہرے پر وہ آنکھیں ہی نہیں رہی تو اب میں آ کر کیا کروں گی؟ تو یہ تھی تمہاری سزا. میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا. ہاں، تم اسے معمولی قرب مت سمجھو. اس نے کہا، یہ بہت بڑی بات تھی. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آنکھیں جانے کے بعد بھی وہ آیا کرے گی اور میں اسے باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کروں گا. لیکن اس نے تو وہ کہانی بھی ختم کر دی. وہ چلی گئی اور میں ایک بار پھر اپنی ذات میں تنہا رہ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اس کی کہانی ختم ہو چکی تھی اور اب اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. یہ بتاؤ، اب تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا. احساس پشیمانی اور ندامت کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے بتایا، میں ایک ایسا انسان ہوں جس نے صحیح منزل کا ادراک تو کر لیا لیکن غلط راستے کا انتخاب کیا. وہ کس طرح؟ میں نے تفصیل طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا.
احسان اب جا کر احساس اور علم ہوا ہے کہ پرہیزگاری اور بزرگی یہ نہیں کہ دنیا سے دامن جھٹک کر کسی ویرانے میں پناہ لی جائے، یہ تو اپنائیت ہے جس کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ بہادری تو یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے جمیلوں کا مقابلہ کیا جائے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ جب تک زندگی اور جسم کا رشتہ باقی ہے اس وقت تک ہمیں امتحان کے پل سے بار بار گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ حسن کو دیکھنے کے خوف سے آنکھوں کے زاویے تبدیل کر دیے جائے۔ حسن صرف لڑکیوں کے خوبصورت چہرے میں نہیں بلکہ قدرت کے حسین مناظر میں بھی ہوا کرتا ہے، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور حسن سے گریزی کے لیے اپنے آپ کو یہ سزا دی۔ تم میرے ساتھ شہر کیوں نہیں چلتے؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہاں تمہاری آنکھوں کا علاج ہو جائے، اب نہیں، اب تو اسی خاک میں آسودہ ہونا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، یہی میں نے اپنی ظاہری آنکھیں گم کی ہیں اور اپنی سے انہیں باطنی آنکھیں روشن کرنی ہیں۔ تم چلے جاؤ واپس، دوستوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور سب سے کہہ دینا کہ میرے لیے دعائیں کرتے رہیں، نہ جانے کس کی دعا میری بے سکونی کو راس آ جائے۔ میں اس کے پاس 2 دن رکا، پھر شہر واپس آ گیا۔ اب وہاں میرا دل نہیں لگتا تھا اور اب کئی برسوں کے بعد یہ خبر سنی ہے کہ اقبال کا انتقال ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں اس نے اپنی بے سکونی کا علاج دریافت کیا یا وہ اسی جگہ اسی قرب کے عالم میں آسودہ خاک ہو گیا۔ کچھ بھی ہو، وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا اور بڑا آدمی مرتے دم تک رہتا ہے۔ خدا اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔